नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का प्रोग्राम स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। आमतौर पर मैं ऑनलाइन जूम वगैरह के ज़रिए करता हूं, लेकिन आज हमारे मेहमान बहुत ही हमारे चैनल पर पहली बार, लेकिन एक्सपर्ट समझे जाते हैं वेस्ट एशिया मामलात के। डॉक्टर उमैर अनस साहब तुर्की में अंकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वेस्ट एशिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तुर्की में रहते हैं और आपने इंडिया में भी रिसर्च फेलो रहे हैं, इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स ICWA, जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक थिंक टैंक है और काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत जगहों पर लिखते हैं, बोलते हैं, अल जज़ीरा, BBC, मिडिल ईस्ट आई और TRT वर्ल्ड वगैरह वगैरह, बहुत सी जगहों पर आप आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं और टेलीविज़न अपीयरेंसेस भी रहती हैं। आज डॉक्टर उमैर अनस साहब से हम जो कुछ समझना चाह रहे हैं वो ये कि जो इस वक्त जो तकरीबन 20 महीने से जो जंग जारी है वो किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ईरान ने आखिर वो क्या कर दिखाया जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को ईरान की शर्तों पर जंग बंदी कबूल करनी पड़ी। वो शर्तें मैं अब से पहले भी आपको बता चुका हूँ। तय ये हुआ कि ईरान कतर में अमरीकी बेस पर हमला करेगा और अमेरिका उसका जवाब नहीं देगा। आखिरी 3 घंटे इजराइल पर हमले करेगा और इजराइल को जवाब देने का हक नहीं होगा। इससे ज़्यादा बड़ी हार, इतनी एम्बेरेसिंग हार जो हुई है उसके क्या मानी है, आने वाले सियासत पर इस पूरे इलाके में क्या असर पड़ेगा, और हम ये भी समझना चाहेंगे कि भारत की जो पॉलिसी है इस पूरे इलाके की, मोदी जी के उस ट्वीट से लेकर के जिसमें हम इजराइल के साथ खड़े हैं और अब ब्रिक्स में आकर के इजराइल के ख़िलाफ़ भी किसी रेजोल्यूशन में साथ में शरीक हो जाते हैं। इससे बीच में SCO में क्या हुआ वो भी हमने देखा। डॉक्टर उमैर अनस साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका खैर मकदम है। आप ये बताइए कि ये जो जंग जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई, उसके बाद जो नशेबो फराज इसमें आए, लबनान के साथ जंग, सीरिया में हुकूमत का तख्ता पलट, ईरान के ख़िलाफ़ हमला, हूथी अंसारुल्लाह, अब तो वो सिर्फ जहाज़ों को रोक ही नहीं रहे बल्कि डुबो रहे हैं। इस तब्दीली को, इस नए डायनामिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम रूबरू में दावत दी मुझे, और इस जगह पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले भी आ चुके हैं और मैं खुशकिस्मती महसूस करता हूँ अपनी कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप इस पूरे इजराइली एडवेंचरिज़म जिसको मैं कहता हूँ, अगर आप इसके ऊपर एक निगाह डालें तो एक उसूली तौर पर हम 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल एक मुल्क के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर बिहेवियर नहीं कर रहा है। एक मुल्क का बिहेवियर कैसा होता है? एक आज़ाद मुल्क है, उसका एक रकबा है, उसके लोग हैं, वो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है। वो एक नॉर्मल कंट्री होता है। नॉर्मल कंट्री में, छोटे कंट्रीज़ में हमारे सामने नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और बहुत सारे दुनिया में छोटे छोटे ममालिक हैं। वो छोटे छोटे ममालिक जिनकी आबादी 1 करोड़ के अंदर की, वो कभी भी दूसरे ममालिक के ऊपर हमला करने के लिए नहीं जाते हैं और कोई भी उनको किसी भी तरह से उनको धमकी नहीं देता है। ये इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो आप देखेंगे उसके रवैये पर तो उससे ये साफ बात ज़ाहिर है कि इजराइल का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ इजरायली लोगों की भलाई के लिए नहीं है। जैसा कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, वहाँ के चांसलर ने कहा कि वो यूरोप का जो डर्टी जॉब है उसको कंप्लीट करने के लिए, यूरोप का डर्टी जॉब क्या है? यूरोप का डर्टी जॉब, जो गंदा काम है, वो है जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पर जो चीज़ें वो नहीं कर पाते थे, अब वो जिम्मेदारी इजराइल को दे दी गई है। तो इस वक्त इजराइल जो है वो, हमें उसको एक कॉलोनियल एजेंट के तौर पर देखना चाहिए। एक नॉर्मल स्टेट के तौर पर उसका बिहेवियर मुझे नज़र नहीं आता है। जब आप एक कॉलोनियल एजेंट के तौर पर काम करते हैं तो इजराइल इस वक्त ज़्यादा इस बात के लिए काम कर रहा है कि अमेरिका और यूरोप का जो डर्टी जॉब है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। वो
اپنے خود کے مصلحت کے لیے، اپنی خود کے فائدے کے لیے زیادہ کام نہیں کر رہا. تو یہ اسرائیل کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے ہی ہم کو شروعات کرنی چاہیے، اور میں اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں. ورنہ کوئی بھی نارمل کنٹری 70-80 ہزار لوگوں کو یوں ہی قتل عام نہیں کر دے گا. وہ صرف ان کے لیے یہ سارا قتل عام ہو رہا ہے. یہ ایک میں پہلی بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے ہم لوگ یہ بات کرتے تھے کہ دنیا ایک کلیش آف سویلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر آپ اس کلیش آف سویلائزیشن کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا ابھی کچھ یعنی ایک 10-20 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ ویسٹ کو ایک سویلائزیشن کے طور پر، ایک لبرل ویلیوز کے والے کنٹری کے طور پر، علاقے کے طور پر دیکھتے تھے. ان کو ویسٹ سے ان کے بہت سارے اختلافات ہوتے لیکن وہ وہاں جانے کے لیے، وہاں پڑھنے کے لیے وہ سب چیزیں مانتے تھے. تو ویسٹ اپنی ایک سویلائزیشنل ویلیو کو مینٹین رکھتا تھا. اس جنگ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ویسٹ اپنی اخلاقی حیثیت، اپنی مورل ویلیو اور اپنی مورل اسٹیٹس جو ہے وہ دنیا میں ہار چکا ہے. جس طرح سے وہاں پر بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور امریکہ کے سبھی سیاستداں، سبھی پولیٹیشینز اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مریضوں کو، ہاسپٹلس کو بامبنگ کرنے کا اور اسکولوں کو بامبنگ کرنے کے لیے جس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں امریکن پولیٹیشینز اور یورپین پولیٹیشینز، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یورپینز اور امریکنز، ان کا جو وہ ایک مورل اتھارٹی تھی پہلے، مورل ایک بلندی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. اب دنیا میں مورل ویلیوز کی بنیاد پر کوئی کنٹری یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو ایسا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں صاف پکچر ہو گئی ہے کہ اب یہ مغربی دنیا اپنی جو ایک حیثیت ہے وہ کھو چکی ہے. تیسری بات میں یہاں پر یہ بھی شارٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ عالم عرب کو دیکھیں تو یہ عالم عرب کا سب سے کمزور ترین دور ہے، سب سے بدترین دور ہے. آپ دیکھیں کہ 22 عرب ممالک ہیں، آس پاس مضبوط ممالک ہیں جیسے مصر ہے، سعودی عرب ہے، جارڈن ہے، اور ان سب عرب ممالک کی موجودگی میں روزانہ قتل عام پر قتل عام ہو رہے ہیں، اور کسی بھی ملک کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس قتل عام میں کسی بھی طرح کا کوئی انٹرونشن کر سکے، اس کو روکنے کے لیے کچھ کر سکے. اس کے برعکس، اس کے برخلاف یہاں تک کی بات آ گئی ہے کہ جو ممالک اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ترکی کا ذکر کروں گا، ایران کا ذکر کروں گا. حالانکہ ترکی ناٹو کا ممبر ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ایران کے ساتھ مل کر کے جب شروعات میں سفر ہوئے پوری دنیا کے سارے مسلم وزرائے خارجہ جو ہیں، جو فارن منسٹرز، انہوں نے دورہ کیا. جو یہ دو ممالک ہیں، انہوں نے جو کوششیں بھی کی تو عرب ممالک نے ان سبھی کوششوں کو پوری طرح سے روک دیا، ناکام کر دیا. وہاں پر غزہ میں مدد بھیجنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو وہ روکنا چاہتے ہیں. تو یہ عرب ممالک کے لیے اور عرب حکمرانوں کے لیے اور عرب کی عوام کے لیے بھی ایک بہت ہی کمزور، ویکسٹ پوائنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم غزہ کے کرائسس کے ایک انسانی کرائسس، ہیومینیٹیرین کرائسس کے ایک اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ پر ہم آ چکے ہیں جہاں پر پوری دنیا اب بالکل اسی طرح سے آواز اٹھانے کی کوشش کرے گی جیسے کبھی نیلسن منڈیلا کے زمانے میں افریقہ کے لیے آواز اٹھائی جا رہی تھی، یا کولونیل ٹائم پر سبھی ممالک کی آزادی کے لیے بات اٹھائی جا رہی تھی. اب غزہ کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ نہیں رہا، غزہ کا مسئلہ اب مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا، اب غزہ کا مسئلہ بالکل انسانوں کا مسئلہ بن چکا ہے. جو بدترین بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے، عربوں کے، وہ بھی جب یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے کے، 3 مہینے کے معصوم بچے تڑپ کر کے سڑکوں پر مر جاتے ہیں، اسپتالوں میں مر جاتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر ایک ضمیر ان کا جاگنے لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کا ایک ایسا پوائنٹ آ چکا ہے جہاں پر شاید میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی عوام بھی یہ پکچرز دیکھ کر کے آنے والے دنوں میں شاید وہ اپنی عوام کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں تو مجھے حیرت نہیں ہوگی. اور یورپ کے اندر بھی وہ ایک انسانی جذبہ جو ہے وہ اپنی حکمرانوں کے خلاف شاید دھیرے دھیرے بڑھنے والا ہے. جی، آپ نے 2-3 چیزیں بہت اہم کہی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل ایک نارمل ملک کے طور پر، نارمل اسٹیٹ کے طور پر نہیں بلکہ کلونیل ایجنٹ کے طور پر وہاں پر کام کر رہا ہے. اور وہ جو ان کا ڈرٹی گیم جو کچھ وہ کرانا چاہتے ہیں وہ کر رہا ہے، اور وہ اس کو ہتھیار مہیا کرتے ہیں، اس کو مدد کرتے ہیں، ہر قسم کی مدد کرتے ہیں. دوسرے، ویسٹ نے اپنا مورل جو فیس ویلیو تھی، جو امیج تھی، وہ سب کھو دی، چونکہ مسلسل وہ قتل عام کو
مدد کر رہے ہیں. عربوں کا بدترین دور ہے، یہ بھی آپ نے بتایا. دیکھیے یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ قتل عام روک نہیں رہے، بلکہ قتل عام میں وہ مدد کر رہے ہیں. جیسے ہی حوثی انصار اللہ نے راستہ بند کیا ریڈ سی کا، تو یو اے ای نے، سعودی عرب نے، جارڈن نے اپنا زمینی راستہ دے دیا باقاعدہ. تو وہ قتل عام کو روکنے والوں میں نہیں ہے، قتل عام کو کرانے والوں میں ہے. تو ان کی حالت یہ ہو گئی. اب یہ بتائیے کہ آپ نے اس خطے کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے، سمجھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب آیا اور اس دور میں ایک بات کہی گئی تھی کہ ہم اپنا انقلاب ایکسپورٹ کریں گے، پھر وہ ڈپلومیسی میں کچھ بات نیچے دب گئی. اب اس پورے علاقے میں عراق صدام حسین کے بعد جتنا ایران کے نزدیک ہے اتنا کسی کے نزدیک نہیں ہے. کسی زمانے میں جب مثال دی جاتی تھی کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کی، عوامی سطح پر اتنے نزدیک تعلقات ان کے ہو گئے. اس کے علاوہ سیریا تو اب ہاتھ سے نکل گیا ظاہر ہے ابھی فی الحال، لیکن حزب اللہ لبنان میں، حوثی انصار اللہ یمن، تو یہ سارے ایک طرح سے ایران کے اس نظریے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایران یہ کہتا ہے یہ ہمارے پراکسی نہیں ہے بلکہ ہمارے نظریاتی طور پر ہمارے ساتھ میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان عرب حکمرانوں کا کیا ہونے والا ہے، جبکہ تصویریں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل سب جگہ پہنچ رہی ہیں؟ بہت جگہوں پر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن عربوں میں بھی پہنچ رہی ہیں. عربوں میں جس طرح سے بائیکاٹ اسرائیل والا شروع کا مرحلہ تھا وہ بہت بہت اونچے لیول پر تھا. آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ عرب ملکوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 4 اکتوبر 2023 میں نے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک آئی میک پر ایک سیمینار تھا جس میں ہندوستان کے بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرس کے ڈاکٹر سی راجا موہن، انہوں نے اس کو آرگنائز کیا تھا. میں وہاں پر بات چیت کر رہا تھا اور وہاں پر یہ سوال تھا کہ آئی میک کا فیوچر کیا ہوگا. وہاں پر میں نے یہ بات بہت ہی واضح طور پر کلیئرلی ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا تھا کہ آئی میک کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس علاقے میں امن ہو، اسٹیبلٹی ہو. اور اس علاقے کی امن اور اسٹیبلٹی کو جو آپ نے کہا ہے وہ کیا جو انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور جو ہے، اچھا جی جس کا نیتنیاہو آئے تھے اور باقاعدہ بہت پبلسٹی ہوئی تھی اس میں. جی اس کی کامیابی کے لیے میں نے یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ علاقے میں امن ہو اور اسٹیبلٹی ہو. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو پورا عربوں کا جو علاقہ ہے اس میں 2 سب سے بڑے سورس ہیں کانفلکٹ کے اور ٹینشن کے. پہلا سورس فلسطین کا ہے. جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ایک ٹائم بوم ہے. ابھی نہیں 20 سال نہیں 25 سال کے بعد 50 سال کے بعد وہ دوبارہ ایکسپلوڈ ہوگا، کیونکہ فلسطینی عوام کے جو جائز حقوق ہیں اس کے لیے وہاں ایک لڑائی چل رہی ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مسلسل ایک ریسسٹنس چلا رہے ہیں. تو وہ کبھی بھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جا سکتی ہے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی اور یہ ایک ٹائم بم سے میں نے اس کا اگزامپل دیا. اسی طرح سے علاقے کے جو معاشی حالات ہیں، خاص طور سے اگر آپ مصر دیکھیں، الجیریا دیکھیں، سوڈان دیکھیں، وہاں پر حکمرانوں کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بڑی غربت. انسانی حقوق کے ہیومن رائٹس کے لیول پر اگر ہم بات کریں تو حکمرانوں میں اور عوام میں بہت زیادہ گیپ ہو چکا ہے. حکمران بالکل ایک ون سائیڈڈ اپروچ کے ساتھ عوام کو کسی بھی طرح کے کاموں میں شریک کیے بغیر چلتے ہیں. تو اس کا جو پہلا جو ایکسپلوژن ہوا تھا وہ عرب اپرائزنگ میں ہوا تھا. میں نے یہ پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ وہ جو عرب اپرائزنگ میں جو ایکسپلوژن ہوا تھا وہ ایک پہلی بار نہیں تھا اور آخری بار نہیں تھا، یہ کبھی بھی دوبارہ ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ بات چیت میں نے 4 اکتوبر کو کہی اور 7 اکتوبر کو یہ حادثہ جو حماس کی طرف سے ہوا تھا وہ پیش آ گیا. کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر اور عوامی جو آرزو ہے، عوامی جو اسپریشنز ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے اور حکمرانی میں ان کی باتوں کو شامل کیے کرنے کا جو مسئلہ ہے، اگر اس کو ہم شامل نہیں کریں گے تو وہاں پر ایک پرماننٹ کرائسس بنا رہے گا. اب اس پرماننٹ کرائسس کو حل کرنے کے کئی سارے راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہاں کے علاقے حکمراں جو ہیں وہ خود سے اپنی طرف سے کوشش کریں اور دھیرے دھیرے کریں.
جلدی بھی نہ کریں لیکن کچھ شروعات تو کریں. ایسی کوئی شروعات نظر نہیں آتی ہے اور ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے کہ حکمراں اپنے عوام کو بہتر کرنے میں, اپنے عوام سے بہتر تعلقات بنانے میں کوئی کوشش کریں گے, یا ایسے کوئی ریفارم لائیں گے ان کو شامل کرنے کے, یا ان کے جو اکنامک سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے میں کچھ کریں گے. ایسی کوئی زیادہ کوشش نظر نہیں آتی ہے. اب ایسے میں ایران کا جو اگزامپل ہے وہ اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے, یا وہ ایک الگ سے ابھر کر کے آتا ہے کیونکہ ایران میں بھی تیل ہے, ایران میں بھی بہت زیادہ گیس ہے, لیکن اس کے باوجود ایران میں ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے, لیکن وہاں پر ہر 5 سال پہ الیکشن ہوتے ہیں, لیڈر انتخاب کیے جاتے ہیں, لوکل لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں, ایک کسی بھی طرح کی آپ کہیں, لیکن وہ ڈیموکریسی کا ایک ماڈل وہاں پر بنا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایران کا جو ماڈل ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک اس کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ بنا رہتا ہے, اور وہ علاقے میں چاہے آپ حوثیز کہیے یا لبنان میں کہیے یا عراق میں کہیے یا دوسری جو, یہاں تک کہ یہ تو وہ مثالیں میں نے دی جو جن کو ہم سنی شیعہ کہتے ہیں, کسی بھی طرح کے شیعہ ہوں, کسی بھی سیکٹ کے شیعہ ہوں, لیکن ان کو ایک اٹریکشن محسوس ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو بہت بڑا سنی طبقہ ہے پورے دنیا میں اور خود مڈل ایسٹ کے اندر, ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایران زیادہ بہتر ہے ہمارے مقابلے میں, عربوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر وہ یہاں پر محسوس کرتے ہیں. تو اگرچہ ایران نے یہ کہہ دیا ہے اب کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے اپنا ریولوشن, لیکن اس کے باوجود ایران کے سلسلے میں جو گڈ ول ہے وہ پہلے بہت زیادہ تھی, بعد میں سیریا کے کرائسس کی وجہ سے وہ گڈ ول کم ہوئی تھی, بہت کم ہو گئی تھی. لیکن یہ جو ابھی اسرائیل کے ساتھ مارکا پیش آیا ہے, اور جس طرح سے اکیلا ایک ایسا ملک ہے پورے مشرق وسطیٰ میں جس نے اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب دیا ہے, اور جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انوینسبلٹی, کہ اس کو کوئی جیت نہیں سکتا, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایران نے فوجی اعتبار سے ایک بہت بڑا چیلنج پیش کر دیا ہے یورپ کے سامنے, امریکہ کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے, کہ انہوں نے جتنی ساری ٹیکنالوجی پچھلے 70 سالوں میں بنائی ہیں اپنے ہیجیمونی کو, اپنے سپریمیسی کو مینٹین رکھنے کے لیے, وہ ایک 10-12 دن کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایک ایک کر کے وہ ساری تھیوریز جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں ایران مزید امپرووائز کرے گا, آف کورس اسرائیل بھی امپرووائز کرے گا, لیکن ایران بھی امپرووائز کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور زیادہ ہونے والی ہے. تو اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس جنگ کے بعد حالات ویسے نہیں رہیں گے. دونوں طرف سے اپنی طاقت کو بڑھانے, اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کی ایک کا جو مقابلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو پھر اسرائیل کے سامنے اب یہ راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز این امریکن ایجنٹ اور ایز اے یورپین ایجنٹ یا ڈرٹی جاب کرنے والے ایک علاقے میں کام کرنے والے کے طور پر اپنے آپ کو رکھے, یا پھر وہ ایک نارمل اسٹیٹ کا بیہیویئر کرنے والا ملک بنائے. یہ اس کے سامنے چوائس ہے. ادروائز علاقہ آپ نے سیریا کا نام لیا, ایران کی امیج کے بارے میں. یہ جو کہا جاتا ہے, یہ جو ایک نریٹو ہے, اور مجھے یاد ہے سیریا کے بارے میں حافظ الاسد کے زمانے میں ایک کوئی اسلامک بردرہڈ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تھی, تو اس کے بعد بشار الاسد کے بارے میں یہ نریٹو بنا کہ یہ سنیوں کا بہت بڑا قاتل ہے. آپ اس علاقے میں وہاں رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ایک نارمل اپنے اپوزیشن کے خلاف کام کرنے والے کسی ڈکٹیٹر کی حد تک, یا یہ مسلکی تعصب کی حد تک کوئی چیز ایسی کچھ آپ نے محسوس کی؟ کیونکہ ایران میں جو سمجھ پایا ہوں, ایران سیریا کو اس لیے پسند کرتا رہا کہ 1980 سے 88 کے بیچ کی جنگ کے درمیان صرف اور صرف سیریا تھا جو ایران کے ساتھ تھا. دوسری بات, جغرافیکلی وہ ایسی جگہ تھا جہاں اسرائیل کے مخالف فلسطینیوں کو مدد کرنے کا وہ راستہ بنتا تھا ایران کے لیے. تو کیا اس سے کچھ زیادہ آپ اسے سمجھتے ہیں؟ کیا آپ بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ سنیوں کا بہت بڑا قاتل تھا, اس لیے اس کی حکومت تو جانی ہی چاہیے تھی, اور ایران بہت غلط کر رہا تھا اس کو سپورٹ کرنے؟ مطلب کیا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس ایمانداری کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے بہت ہی شدت کے ساتھ بشار الاسد کی کاموں کی تنقید کیا ہے, اور اس میں ایران کا جو رویہ ہے اس کو بھی میں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لیکن اس کو ایسے ہم سمجھیں پہلے کہ بشار الاسد یا اسد رجیم جو ہے
وہ کوئی مذہبی نہیں, وہ پوری طرح سیکولر رجیم ہے. وہ تو باس پارٹی تھی جیسے صدام حسین کی تھی, وہ تو خدا پر بھی کمیونزم کے نزدیک. ہاں بالکل, مطلب ان کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نظریاتی اعتبار سے. نظریاتی اعتبار سے ایران سنی دنیا سے زیادہ قریب ہے باس پارٹی کے مقابلے میں. بالکل, کیونکہ کوئی مطلب کوئی ان کا ہمجولی بنتی ہی نہیں ان کی. بالکل بالکل. ارے باس پارٹی کے نظریے کی بات میں کہہ رہا ہوں. صدام حسین نے اس حد تک جملے استعمال کیے, ایک عالم دین کو جب قتل کیا اور ان کی بہن بنت الہدیٰ, تو اس وقت صدام حسین کا یہ جملہ باقاعدہ عام ہوا تھا کہ یزید نے غلطی کی تھی, زینب کو چھوڑ دیا تھا, میں ان کی بہن کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اس حد تک مذہب سے دوری. اور صدام حسین کا ایک جملہ مجھے اور یاد آ رہا ہے کہ اسلام تو یہ 4 دن کی بات ہے, ہماری کلچر بہت پرانی تھی, وہ میسوپوٹامیا والی کلچر. تو یہ کمیونزم سے نزدیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. تو بشار الاسد کی کا جو اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا جو انہوں نے ماڈل اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اکثریت کا طبقہ سنیوں کا ہے تو ان کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے یہاں شامل رکھیں, اور جو ان کا طبقہ ہے وہ چھوٹا ہے ان کو اچھے طبقے پر رکھا جائے. تو حافظ الاسد کے زمانے میں چونکہ انقلاب میں سنی بہت شامل تھے تو وہ سنیوں کی تعداد کافی تھی, تو وہ لمبے سمے تک چلا. لیکن بشار الاسد کے زمانے میں یہ اس میں زیادہ بہتری آئی کہ بشار الاسد نے پرومس کیا کہ ہم جو معاشی اکنامک ریفارم ہے وہ زیادہ لے کر آئیں گے. تو اس کی وجہ سے بشار الاسد بہت تیزی کے ساتھ سنی دنیا کے ساتھ جڑنے لگے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2010 تک ترکی اور سیریا کے بیچ میں ویزا فری سارے پروسیس ہو گیا تھا, اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا. جیسے ایران اور ترکی کے درمیان 3 مہینے کا ویزا فری انٹری ہوتا ہے, ویسے ہی سیریا کے ساتھ ان کا وہ معاہدہ ہو گیا تھا, اور بہت تیزی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں. لیکن جب یہ عرب اپرائزنگ کا معاملہ جب اٹھا, اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بشار الاسد اس بات سے پوری طرح سے بے خبر رہے کہ وہ ایک فوراً جو ایک سنی پاپولیشن ہے اس کے ساتھ وہ ریچ آؤٹ کیسے کر سکتے تھے. اور یہ بھی بات بالکل صحیح ہے, اس میں یعنی اس کو اعتراف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اس بات کو جو پڑوس کے ممالک ہیں, خاص طور سے سعودی عرب اور قطر, انہوں نے اس کو ایک موقع سمجھا, اور امریکہ نے اس کو ہوا دی کہ یہ موقع ہے کہ وہاں پر جو سنی لڑاکی آرگنائزیشنز ہیں آپ ان کو فنڈز دیں, ان کو ویپنز دیں. وہ ایک سلسلہ شروع ہوا, اور اس سلسلے کی وجہ سے بشار الاسد کو یہ بات لگی کہ اب وہ شاید ان کی رجیم کو خطرہ ہے, تو انہوں نے مزید زیادہ قتل عام کرنے کی شروعات کی. یہاں پر ایران کو میں اس لیے تنقید کا نشانہ بنانا چاہتا ہوں کہ ایران کے پاس ایک بہت اچھی گڈ ول تھی سنی دنیا میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, سب جگہ لوگ اس کو مانتے ہیں, آج بھی مانتے ہیں. ایران کا سب سے اچھا کردار یہ تھا کہ وہ دونوں کے درمیان ایک مصالحت کرانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ بھائی یہ چند چیزیں تم اپنے پاس رکھو, یہ چند چیزیں تم اپنے پاس. یہ ایک ماڈل پاسبل تھا, وہ نہیں ہو سکا. میں جو سمجھا ہوں, جب حکومت گری بشار الاسد کی, اس کے فوراً بعد جو ایران کے میڈیا کے ذریعے بہت سی چیزیں آئیں جس کو وہ اس سے پہلے پبلک نہیں کر رہے تھے, اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ایران نے کئی بار سمجھایا کہ آپ اپنے لوگوں کو انکلوسیو رکھو, ان کے ساتھ اچھے تعلقات کرو, آپ اپنی پاپولیشن کے ساتھ انصاف کرو. یہ تاکید ایران نے کی. آخر کے زمانے میں تو یہاں تک کی معلومات بالکل بہت جب دیکھیے جب آستانہ پروسیس اور ان عرب حکومتوں نے اس کو بشار الاسد کو ایران سے دور کرنے کے لیے عرب لیگ میں وہ لے کر کے آئے. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہی وجہ ہے. اور پیسے کا بھی لالچ دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں اس حد تک میں تو اندر تک کی کچھ اور چیزیں, حکومت گرنے سے پہلے جنگ کے دوران بھی حزب اللہ کی جو ڈپلائمنٹ تھی سیریا کے اندر وہ سینسیٹیو جگہوں سے ہٹا دی گئی. جو القدس فورس کے لوگ تھے ایران والے, ان کو سینسیٹیو جگہوں سے ہٹا دیا گیا. ایران کے اور ایکسس آف ریزسٹنس کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے گولان ہائٹس کو آزاد کرانے کا, وہ اس کے لیے انہوں نے کوئی آگے بات نہیں بڑھی. تو وہ ایک طرح سے اصل میں بات پھر وہیں آتی ہے کہ یہ سنی اور شیعہ مسلمانوں میں اس طرح سے ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم اس دشمن پر نظر نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اسرائیل دیکھیے, سیریا تو اسد تو کبھی بھی ایران کا نظریاتی طور پر اتفاق کرتا ہی نہیں تھا, موقع پرست تھا. ایران نے اس کو بچانے میں مدد دی,
ایران سے اچھا مدد دے دی. اب جو نئی حکومت آئی ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی میں اس کو تھوڑا سا اس کو میں مکمل کر دوں کیونکہ ایران کا رول اس میں بہت ہی اچھا تھا آخر کے دنوں میں 2017 سے 2000 کے آگے تک. یہ رول اس لیے اچھا تھا کہ آستانہ پیس پروسیس جب بن گیا ایک میکانزم جس میں ترکی، روس اور سیریا اور ایران یہ 4 ممالک تھے، ان کو دستور بنا کر کے پولیٹیکل پروسیس کر کے چیزیں کرنی تھی اور اس پر اتفاق ہو گیا تھا. اور یعنی کہ 10 دن پہلے بشار الاسد کے بھاگنے سے 10 دن پہلے رجب طیب ایردوان جمعہ کی نماز پڑھ کر کے پریس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں گے کہ پچھلے 10-12 سالوں میں ایردوان نے کبھی بھی بشار الاسد کو مسٹر بشار الاسد نہیں بلایا تھا. پہلی مرتبہ اس پریس کانفرنس میں کہا کہ میں جناب بشار الاسد سے کو انقرہ آنے کی میں دعوت دیتا ہوں اور یہاں بیٹھ کر کے ہم مسائل کو حل کریں. اور اس کے بعد 3 اسٹیٹمنٹ آئے اور میں نے ایران کے بہت سارے ان کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی بہت مشہور تھا جو آخر میں جب کارروائی شروع ہو گئی ادلب سے اور ابھی دمشق نہیں پہنچے تھے تو باقاعدہ اردغان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی روک ٹوک کے یہ لوگ پہنچ جائیں گے. تو اس میں وہ کنائیونس نظر آ رہی تھی کہ کہیں نہیں. لیکن جو ابھی میں اس پر آتا ہوں وہاں تک ایردوان ایماندار تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ بیٹھ کے ایردوان کیوں ایسا چاہتے تھے؟ ایردوان اس لیے چاہتے تھے کیونکہ وہ 5 بڑی میونسپلٹی ہار چکے تھے. کیوں ہار چکے تھے؟ کیونکہ سیرین ریفیوجی 30 لاکھ وہاں ہیں. ایردوان کے اوپر جو اکنامک پریشر وہ بہت خطرناک تھا. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بشار الاسد صرف اتنی گارنٹی دے دیں کہ وہ ان 30 لاکھ سیرین کو ایک گریجولی واپس لے لیں گے اور ان کو سیکیور رکھیں گے کیونکہ جب بھی وہ مارے جائیں گے تو واپس ترکی آئیں گے. تو بس وہ اتنی گارنٹی دیں کہ یہ 30 لاکھ لوگ آپ کے یہاں جائیں گے، ان کو محفوظ رکھا جائے. انہوں نے تو 30 کلومیٹر اندر تک قبضہ کیا ہوا ہے. نہیں قبضہ کیا ہوا ہے لیکن آپ اگر وہ ابھی میں اس پہ نہیں جاؤں کیونکہ وہ ادانہ ایگریمنٹ ہے. وہاں پر ایک لیگل میکانزم ہے. بشار الاسد یعنی کہ سیریا اور ترکی کے بیچ میں 1996 کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کے مطابق دمشق کی حکومت حافظ الاسد نے یہ کمٹمنٹ دیا تھا کہ PKK جو تنظیم ہے کردوں کی وہ ہمارے یہاں سیریا سے کام نہیں کرے گی. اگر وہ کام کرے گی سیریا سے حملے کرے گی ترکی میں تو وہ اس کو حافظ الاسد روکیں گے اور اگر نہیں روک پائے تو ترکی کی فوج اندر آ کر کے ان کو روکے گی. یہ ایگریمنٹ ہے. یہ 1986 کا 96 کا ہے. اس کے مطابق وہ گئے لیکن اس کے مطابق وہ ان کو واپس بھی آنا ہے. اور ایران اس معاہدے کو اس بات کو تقریباً مانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہ لیگل رائٹ ہے کیونکہ وہ PKK کو ہی لے کر کے وہ ہے اور ایران کو اچھی طرح سے پتا. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک آلموسٹ سالو ہو چکا تھا ایشو سیریا کا معاملہ. بشار الاسد اپنی جگہ پر واپس جا چکے تھے، ساری چیزیں سارٹ آؤٹ تقریباً ہو چکی تھی. ایران کے بیانات دیکھیے، وہ جو ایران کا غصہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ سب چیزیں بہتر ہو چکی تھی، اس کے باوجود بشار الاسد کو ایک گلف کنٹری نے کہا جاتا ہے کہ تقریباً $2 بلین، کسی نے کہا کہ $200 ملین کچھ دیا اور اس کی وجہ سے وہ لگاتار گلف کنٹریز کی طرف جانے لگے اور پھر انہوں نے دھوکہ دے دیا. تو ایران کو اس بات پر بڑی ناراضگی ہے. لیکن ایک پہلو سے میں سوچتا ہوں پوچھ لوں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، کیا ابو محمد الجولانی جو ٹیررسٹ کے طور پر $1 کروڑ کا انعام امریکہ نے رکھا ہوا تھا اور شاید ابھی تک بھی نام اسے باقی ہے، کیا وہ اسے سنیوں کا نمائندہ یا سنیوں کا ہمدرد سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک انہوں نے نیا ایک نقشہ جاری کیا ہے جو یورپ کی ایک بڑی میگزین ہے کریڈل، اس نے چھاپا ہے، جس میں گولان ہائٹس اور الیگزینڈریٹا ان کو سیریا کے نئے نقشے میں نہیں دکھایا گیا. ایک خط فروری میں سامنے آیا تھا، غالباً فروری میں یا مئی میں، میں صحیح تاریخ ہے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، جس میں آفیشیل آرڈر تھا ساؤتھ سیریا کا گورنرز کو کہ اگر اسرائیلی فوجیں آ جائیں تو آپ سرکاری آفس خالی کر دینا، یعنی ان کو ایک طرح سے ویلکم کر لینا. اور اب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات بھی وہ کر رہے ہیں. کیا احمد الشرع جو نیا نام ان کا رکھا گیا ہے، کیا وہ کسی بھی طرح سے سیریا کے ہمدرد یا سنیوں کے ہمدرد کے طور پر پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے ہمیں سب سے پہلے جو حیات تحریر شام HTS جو آرگنائزیشن ہے اس کو ٹھیک سے سمجھنا پڑے گا. یہ ایک ویل نون ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ان کا بیس ادلب میں تھا.
بشار الاسد نے جب بے انتہا ظلم کیے تو سارے لوگ ادلب میں آ کر کے ہو جی گئے. جی جی ٹرکی نے ادلب کو اس لیے پروٹیکٹ کیا کیونکہ اگر ادلب کولیپس ہوگا تو مزید 2-3 ملین لوگ ترکی کے اندر آئیں گے, تو اس کو روکے رکھنا وہ ان کی مجبوری تھی. اس دوران ادلب میں انہوں نے اپنی ایک گورننس مضبوط کی, اور اس گورننس میں جو منیمم چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے وہاں پر کر کے دکھائیں. وہ اپنے لوکل لیول پر انہوں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت اس کے ساتھ کی کانفیڈنس کے ساتھ کہ جولانی یا الشرا آئیڈیل پرسن نہیں ہے سیریا کو لیڈ کرنے کے لیے. لیکن جب وہ ایک اسد کے خلاف جو مزاحمت شروع ہوئی, اور برق رفتاری سے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائٹننگ اسپیڈ میں جیسے وہ دمشقس پہنچ گئے, وہ ایک حادثہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کہیں بھی ان کو بشار الاسد کی فوجوں کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. سب وہ بھاگ گئے. بلکہ یہاں تک کی خبریں ہیں, تقریباً میں مثال کے طور پر یہاں تک کی خبریں ہیں کہ جو بشار الاسد کے کانفیڈنٹ آفیسرز تھے سب کو پیسے دے کر کے پہلے ہی خریدا جا چکا تھا. تو جب وہ دمشقس پہنچے تو ان کو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, کوئی مزاحمت نہیں. اچھا, اب یہاں پر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا سچ مچ میں احمد الشرا اتنے مضبوط ہیں؟ احمد الشرا مضبوط بالکل نہیں ہے. جی جی جی, یعنی کہ اب تو امریکہ سے ہی آواز آنے لگی کہ یہ بہت کمزور گورنمنٹ ہے, جائے گی. یہ بالکل جائے گی, لیکن اس کو بچائے رکھنا, اس کو مینٹین رکھنا بہت سارے کنٹریز کی ضرورت ہے. تو بشار الاسد جیسے ان کے اپنی دوسری کمزوری تھی, ویسے احمد الشرا کمزور لیڈر ہے. ایک بہت سیدھا سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ بہتر جواب آ سکے. کیا امریکہ اور اسرائیل جس راستے پر مڈل ایسٹ کو لے جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے لیڈر جو اتفاقی طور پر سنی ہیں, کیا ان کو سنی کے لیڈر کے طور پر مانا جائے, یا صرف انہیں امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ مانا جائے, جیسے اور بہت سی عرب حکومتیں ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہیں, ہم نے اس پوری جنگ میں دیکھا ہے. کیا احمد الشرا کو واقعاً یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سنیوں کے لیے کوئی بہتر کوئی کام ہو گیا جو اسرائیل کے ساتھ اتنا نزدیک جڑا ہوا ہے؟ یہ ایک پہلو ہے جو میں دیکھیے, میں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں اس بات کو بالکل مانتا ہی نہیں کہ جو نیشن اسٹیٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا لیڈر سنی اور شیعہ ہونے کے ٹرم میں سوچ نہیں سکتا. اس کو اتنا انڈیپینڈنس ہوتی نہیں, یقینی طور پر وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ساری زندگی وہ کمیونسٹ رہے صدام حسین, اور آخری وقت میں نصر من اللہ فتح قریب چل رہا تھا. ارے صاحب سنیے, وہ امام حسین کے روزے کے اندر کی زری کے پاس نماز پڑھتے ہوئے کی فوٹو چھپوائی گئی. بتائیے, وہ مطلب مجھے یاد ہے جب میں سن 2000 میں پہلی بار صدام حسین کی حکومت کے دوران بارڈر پار کر رہا تھا تو بڑے سے پلر پر ایران والی سائڈ میں تو آیت اللہ خامنہئی کی تصویر, اور اس طرف ایک پلر کھڑا کیا ہوا تھا اس پر صدام حسین کی نماز پڑھتے ہوئے کی تصویر. تو یہ واقعی مذہب کو ایکسپلائٹ کرنے کی, آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی صدام حسین کو ایک سنی رہنما کے طور پر نہیں دیکھا. ہاں, اس نے جب ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا, اپنے خون سے قرآن لکھوایا, تو اس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو سنی رہنما بنانے کی کوشش کی, اور اس میں ویسٹرن میڈیا نے اس کا پوری مدد کی. بالکل وہ پروجیکشن میں پوری مدد وہ ہوا. بالکل ویسے ہی اور بھی کئی ملک ہیں جو اپنے آپ کو کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ انہیں سنی رہنما بننے کی کوشش کرنی چاہیے, جو پاسبل نہیں ہوتی. ترکی جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ ترکی کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنیوں کا نمائندہ بننا چاہتا ہے. بالکل نہیں بننا چاہتا ہے, بالکل نہیں بنا, اور بننا چاہے تو بن بھی نہیں سکتا ہے, یعنی کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا. ہاں, لیکن ترکی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہائپر نیشنلسٹ کنٹری ہے. اس کی فوج جو ہے بہت ہی ہائپر نیشنلسٹ ہے. وہ اسرائیل کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسرائیل کو سیریا کے بارڈر سے آگے نہیں آنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. اس وقت جو سیریا کے اندر مقابلہ چل رہا ہے وہ ترکی اور سیریا اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہا ہے کہ دونوں کو کہاں روکا جائے, کیونکہ ترکی ناٹو کا ملک ہے. لیکن اس میں شارٹ سائٹڈنس لگتی ہے ترکی کی کہ اگر اسرائیل کی فوج سیریا کے اس بارڈر تک وہاں تک آ جائے جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے تو خطرہ ہی بڑھے گا. اس کے لیے کوئی سیکیورٹی بڑھے گی تھوڑی, وہ تو اور ان کی سیکیورٹی خطرے میں ہی آئے گی. تو یہ بڑا عجیب ہے کہ پڑوس کے گھر میں آگ لگتی رہے. لیکن ترکی کبھی آنے نہیں دے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ترکی کبھی, مطلب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں, جہاں تک مجھے معلومات ہے, ٹھیک سے معلومات ہے, کہ جب یہ سیریا کا پورا چینج ہو گیا تو سب سے پہلے ترکی نے
ایران کو دعوت دی اور رشیا کو بھی دعوت دی. رشیا ابھی تک وہاں پر ہے. ترکی چاہتا ہے کہ رشیا وہاں سیریا میں برقرار رہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کو بیلنس کرنے کے لیے ایران اور رشیا دونوں کی ضرورت ہے سیریا میں. ابھی ایران پازیٹیولی ابھی آیا نہیں ہے. اندر خانے بات چیت چل رہی ہے, انٹیلیجنس کے لیول پر بات چیت چل رہی ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن ابھی کوئی کانکریٹ بات نہیں آئی ہے. لیکن رشیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی ہے. اسی لیے انہوں نے جو بیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں. اچھا, ایک سوال اور کچھ لوگ کمنٹ اس طرح سے بھی کرتے ہیں. دیکھیے, ارطغرل غازی دکھا کر کے اور پوری دنیا میں جذباتی طور پر خلیفہ کی ایک امیج بنائی گئی کہ شاید سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی اور سب سے بڑے اور سب سے اہم خلیفہ رجب طیب اردغان ہوں گے. وہ بہرحال ایک کوشش ہوئی. اب اس جنگ کے دوران کچھ ایکسپرٹس نے ایک بات اور کہی کہ ایک طرف گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش ہے, ایک طرف گریٹر وہ جو سلطنت عثمانیہ کو بحال کر کے سیریا کا بہت سا علاقہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے. تو کیا گریٹر اسرائیل اور گریٹر ترکی بننے میں سیریا بہت چھوٹا ملک بننے والا آنے والے وقت میں؟ دیکھیے, میں ایک بات بہت ہی بالکل ایمانداری کے ساتھ بات کہوں گا. میں ترکی زبان جانتا ہوں. میں ترکی زبان کو, اس کے سارے ٹیلی ویژن کو, ان کے نیوز پیپر کو, ان کے میگزین جرنل کو براہ راست میں ڈائریکٹلی میں پڑھتا ہوں, سمجھتا ہوں. کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے. اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہندوستانی, پاکستانی اور بنگلہ دیشی مسلمانوں نے ایردوغان صاحب کو خلیفہ بنا رکھا ہے, ترکی کی میڈیا میں تو کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایردوغان صاحب خلیفہ بننے جا رہے ہیں. وہاں پر یہ نہیں چل رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی خود ترکی کے حکومت کا جو میڈیا ہے وہ ایردوغان کو کبھی بھی پوری مسلم دنیا کے لیڈر کے طور پر, خلیفہ کے طور پر یا عثمانی خلافت کے ریوائول کے طور پر وہاں پر لفظ ہی نہیں آتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن یہ ہاں, یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی مسلمانوں میں اس کو لے کر کے بہت جوش ہے. ارطغرل غازی کا بڑا اثر ہوا, وہ جوش ہے. ارے بھائی, وہ ڈرامہ ہے. ہاں وہی نا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ازراہ مذاق میں یہاں پر اس کو ذکر کروں کہ اس میں ایک ایکٹریس ہے, بڑی خوبصورت ایکٹریس ہے, جو ارطغرل غازی کی وائف ہے. وہ پروفیشنل ایکٹریس ہے. وہ اس نے ارطغرل غازی کے علاوہ بہت سارے پروگرام کیے. تو اس نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ اپنے فوٹو ڈالے جو اس کے ہوتے ہیں ایک ایکٹریس ہونے کے ناطے. اب بھائی, پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگلہ دیشی مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی حلیمہ باجی آپ نے یہ کیا کپڑے پہن رکھے ہیں. اس نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ لاک کر دیا. دیکھیں, یہ جو عام آدمی کا جو نیریٹو ہے, دیکھیں بہت ہی ایک دلچسپ بات یہ ہے. میں تو کم از کم یہ سمجھاؤں کہ ویسٹرن میڈیا اور اب مختلف ملکوں میں بھی آپ دیکھیں, میڈیا جس آدمی کا جیسے پروجیکشن کرتی ہے وہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ہو. جیسے ہمارے یہاں واجپئی جی کا پروجیکشن کیا گیا, بہت پازیٹیو ہیں لیکن اندر سے کتنے خطرناک آدمی تھے. تو یہ میڈیا کا پروجیکشن ہوتا ہے, اور جو میڈیا کے مالک ہوتے ہیں یا ان کی سرکاریں ہوتی ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ کس کو ہیرو بنانا ہے. صدام حسین کو ایک وقت ہیرو بنایا گیا, لوگوں نے نام رکھے اپنے بچوں کے باقاعدہ 1990 والی جنگ میں, اور ارطغرل غازی دکھا کر کے ان کو ہیرو بنایا گیا. تو یہ ہیرو بناتے ہیں, پھر اس کی پٹائی کرتے ہیں بہت اچھے سے, تاکہ تمام مسلمان سر جھکا کر کے جئیں, فخر کے ساتھ نہ جئیں. جہاں مطلب میں جو موٹا موٹا سمجھاؤں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عمیر انس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. باتیں بہت سی کرنے کو تھیں اور بہت سے نئے نئے پہلوؤں پر بھی بات بیچ بیچ میں ادھوری رہ گئی وقت کی کمی کی وجہ سے. پھر ہم آپ سے بات کریں گے. کوئی خاص اگر کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کے طور پر کچھ کہنا چاہیں تو؟ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس پورے علاقے کی بھلائی کس چیز میں ہے, اس کا اگر اس کو ایک نقطے میں ہم سمجھنا چاہیں, اس پورے علاقے کی بھلائی دو باتوں میں ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک علاقے کے لوگ اس گورننس میں شامل نہیں ہوں گے, یعنی ایک طرح کی جمہوریت اور ہیومن رائٹس وغیرہ کی بحالی نہیں ہوگی, تب تک کہ اس علاقے میں اطمینان نہیں ہوگا, وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں کے بڑے اور ذمہ دار ممالک ہیں, میں خاص طور سے یہاں کہوں گا کہ مصر, ایران, ترکی, یہ جو تین ممالک ہیں, سعودی عرب میں اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ سعودی عرب ایک ان کی آبادی بھی چھوٹی ہے, ان کے پاس پیسہ بے پناہ ہے, تو ان کے اندر کیا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنس ہے کہ وہ سب. لیکن یہ تین ممالک جو ہیں یہ زیادہ ذمہ دارانہ رول پلے کر سکتے ہیں. میں اس کو کہوں گا کہ انفارچونیٹلی یہ جو تینوں ممالک ہیں یہ آپس میں بہت زیادہ ان کے اختلافات ہیں, بہت زیادہ لڑ رہے ہیں. اگر یہ ایک ساتھ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس علاقے میں اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں, تو ان کا ایک دباؤ بنے گا. وہ اب دیکھیے مصر اتنا مضبوط ملک تھا, بالکل کنارے پڑ گیا ہے. نہیں دیکھیے, وہ میں
میں جو اس میں سمجھا ہوں، شاید ہلکا سا میرا اختلاف ہو آپ کا، وہ یہ کہ جب حکومتیں دوسروں کے ہاتھ میں کام کرتی ہوں، جب الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو ہٹا کر کے جیل بھیج دیا جائے اور امریکہ اور اسرائیل کی پسند کے سیسی کو بٹھا دیا جائے، تو وہ تو انہی کے لیے کام کریں جی. اسی لیے اسی طرح سے جارڈن کے شاہ جن کو وقف ہاتھ میں دی گئی تھی مسجد الاقصیٰ کی، وہاں ان کا سفیر بھی نہیں جا پاتا بغیر اسرائیلیوں کی اجازت کے. تو اگر ان کے فیصلے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو یہ کیوں ایران کے ساتھ کیسے چل پائیں گے؟ یہ ایک ان کے ساتھ مشکل ہے. ایران تو ایک نمبر 1 دشمن ہے کیونکہ وہ تمام فیصلے اپنے آپ کرتا ہے. باقی ملکوں میں اور ایران میں یہی فرق ہے کہ وہ تمام فیصلے تہران میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، یہ سارے واشنگٹن اور تل ابیب اور کہاں کے. دیکھیے میں وہ یہی جس نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایران کو خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات اچھے بنانے چاہیے، کوآپریشن کرنا چاہیے، ریجنل کوآپریشن کرنا. ایران کو یہ بات بالکل صاف سمجھ لینی چاہیے کہ ایران اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتا، یقینی اکیلے نہیں کر سکتا. یقینی طور جیسے اس نے یہ سوچا کہ وہ سیریا کے فیصلے معاملے کو اکیلے حل کر سکتا ہے، وہ اکیلے اس کے بس کا نہیں تھا. اور اس طرح کے جو فلسطین کے بھی مسئلہ ہے وہ شاید اکیلے نہیں کر پائے گا. مشکل وہیں آتی ہے اگر فیصلے خود نہ کریں اور ہم واشنگٹن کے فیصلے کا انتظار کر کے اس میں ایڈجسٹ کر کے کریں تو وہاں پھر کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے اردغان صاحب ہوں، چاہے سعودی عرب ہو یا مصر ہو، یہ ضرور ان کے ساتھ تال میل کر کے کچھ چیزیں ایسی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان سے یہ کام کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان متحد نہ ہو پائیں، متحد نہ ہو پائیں. اگر ان میں اتحاد آ گیا تو ہم سنی اور شیعہ کی بات کیا کریں. آیت اللہ خمینی جو کہتے تھے کہ جو بھی سنی اور شیعہ کے اختلاف بات کرے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، وہ استعماری طاقتوں کا ایجنٹ ہے. ایک اور انہوں نے ایک جگہ کہا کہ ابھی تک ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا کھول کے پڑھیں، جبکہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے ہمارے ہاتھ کاٹنے کے لیے. اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے اور مسلمانوں کی اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ عوام اس میں حصے دار ہوں، وہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہو سکتا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے ان ملکوں میں، اور جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی ہوئی، حماس جیتا، اس کو انہوں نے نہیں مانا. عراق کی حکومت ڈیموکریٹک پہلی آئی، نوری المالکی نے جب تاکید کی کہ امریکن فوجیں جانی چاہیے، ان کو برا لگا. تو یہ ڈیموکریسی مسلم ملکوں میں ان کو سوٹ نہیں کرتی. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے بادشاہ رہیں، دنیا بھر میں ڈیموکریسی کا ڈھول پیٹیں گے، لیکن یہاں ڈیموکریسی نہیں آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر انس صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پھر ہم آپ سے پھر کسی نہ کسی اور ایشو پر بات کریں گے، اور آپ کو کافی گہرائی سے معلومات ہیں. میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو انٹرویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. ڈاکٹر انس صاحب ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، لیکن یہ آخری بار نہیں ہے، پھر ہم بار بار ہم ملتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.